पंजाबी इंतहा पसंद अशराफिया ने रियासत से भयानक मुतालबा किया है कि बलोचों की नस्लों को मिटाने के लिए एयरफोर्स से कारपेट बम फेंके जाएं और हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जाए और डॉक्टर महरंग बलोच को फांसी पर लटका दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो यूनियंस हैं उनको बिलाखिर होश आ ही गया। 21 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान किया है। आज यही नवाज शरीफ कहता था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नु लग गया था। सिंध और बलूचिस्तान का पानी चोरी कर रहे हो, NFC अवार्ड में धोखा दे रहे हो। क्यों कोई पंजाबी इंटेलेक्चुअल नहीं बोलता कि बलूचिस्तान का मसला एहसास महरूमी का मसला है? क्यों कोई पंजाबी इंटेलेक्चुअल ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान के बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं? क्यों कोई ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर रियासत काबिज है? लगा दो डॉक्टर महरंग बलोच को फांसी पे। भुट्टो को चढ़ाया, बेनजीर को मारा, मुर्तजा को मारा, नवाब अकबर बुगटी को मारा, नौरोज खान के बच्चों को मारा। कत्ल हुआ उसका लहू इस्टेब्लिशमेंट और पंजाबी अशराफिया के हाथों पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपने प्रोग्राम में इस्लाह कर सकें और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़े और मैं आपकी आवाज़ बन सकूं। सिंध और पंजाब की मादनियात और टैक्सेस पर पलने वाली पंजाबी इंतहा पसंद अशराफिया ने रियासत से भयानक मुतालबा किया है। पंजाबी अशराफिया का कहना है कि बलोचों की नस्लों को मिटाने के लिए एयरफोर्स से कारपेट बम फेंके जाएं और हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जाए और डॉक्टर महरंग बलोच को फांसी पर लटका दिया जाए। इतनी नफरत पंजाबी जो इंतहा पसंद अशराफिया है उससे इसलिए भी वो कर सकते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें अक्सरियत पंजाब की है। अगर कौमी तरीके से होती तो शायद इस तरह के मुतालबात सामने ना आते। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी शिद्दत पसंद तंजीम कलादम BLA ने कलाक बस हमले और कोयटा हमले से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, तो दूसरी तरफ सुराब इंतजामिया ने इशारा दिया है कि तकरीबन रवा माह को में कोई भी अलमनाक सानेहा रूनवा हो सकता है बलूचिस्तान में या फिर सुराब के इलाके में। अब सुराब इंतजामिया ने क्या कहा है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा और अहम तरीन मामला आपको पता है कि वो है इस्लामाबाद का, जहां अपना जो बलोच जो BYC की असीर क़यादत और फिर बलूचिस्तान के लापता अफराद के वर्सा का धरना दूसरे रोज में जारी है। रियासत का उनके साथ बिहेवियर कैसा है और इस हवाले से अहम तरीन मामला भी आपके सामने रखूंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो यूनियंस हैं उनको बिलाखिर होश आ ही गया। कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, तो उन्होंने 21 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान किया है। आज भी उन्होंने एहतजाज किया था। इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुख्तसरन हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर बात कर लें। आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इस वक्त बंदिश की तरफ जा रही है और 31 तारीख तक तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। मुलाजमीन को धोखा दिया जा रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ ले देकर उनको फारिग किया जाएगा, जबकि फारिग किए जा चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के पीछे खरबों रुपए की करप्शन की कहानी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की अशियाए खुर्दनोश, गंदम, चीनी, आटा और घी और दीगर अशिया के पीछे अरबों रुपए की करप्शन का मामला है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के अमला का। बात की जाती है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की बंदिश का सबब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में करप्शन थी। तो करप्शन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन तैनात होती थी वो कौन करता था? क्या वजीर आजम ने कभी तहकीकात का हुक्म दिया? क्या कोई कमेटी तश्कील दी गई? क्या नेब ने कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया कि जिसमें पता चले कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में बड़े से बड़ी करप्शन हुई? गंदम की खरीदारी, आटे की खरीदारी कौन करता था? चीनी की खरीदारी किसके जिम्मे थी और कौन सप्लाई करता था? वो जिन्होंने खरीदी करप्शन उन्होंने की या उन्होंने कि जिन्होंने बेची? सब्सिडी दी जाती थी
تو اس میں جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ تو ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے، پھر سارے سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا تھا، تو اس میں ایسا کوئی کرپشن کا عنصر موجود ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال اس وقت یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے حوالے سے جو ملازمین ہیں انہوں نے آج یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی ہیڈ آفس میں بہت بڑا احتجاج کیا اور وہاں پر خطاب بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں راجہ محمد مسکین اور سید عارف حسین شاہ اور انور وقار، انہوں نے اعلان کیا ہے اتفاق رائے سے کہ 21 جولائی کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تمام ملازمین اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ سمیت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اگر میں اپنے تجربے کو مد نظر رکھوں تو مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پنجابی جو انتہا پسند اشرافیہ ہے اس کے اور بلوچستان کے معاملات کو ایک نظر رکھ کے ایک اور معاملہ بھی ہوا ہے، وہ ہے ہمارے پاکستان کے منصف اعظم، یعنی اپنا منصف اعظم پاکستان چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس کے حوالے سے ایک پیغام جاری کیا ہے، اور اس پیغام کو اگر ہم اس کے نکات کا جائزہ لیں تو اس میں بھرپور منافقت نظر آتی ہے۔ تو کیا پاکستان کی عدلیہ بھی منافقت کا سہارا لے رہی ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں دیکھیے گا کہ جو چیز یہاں پر کہہ رہے ہیں اس میں قول میں اور فعل میں کتنا تضاد ہے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنا سچ بولا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن ہم ایک تلخ حقیقت کے سامنے کھڑے ہیں کہ انصاف کسی ادارے کی ذمہ داری تک محدود نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انصاف سرحدوں تک محدود نہیں ہے، یہ انسانیت کی مشترکہ خواہش، امن، وقار اور انسانی حقوق کا سنگ بنیاد ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ سماجی تنازعات، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، سماجی تنازعات، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی، نقل مکانی، انسانی اسمگلنگ اور بین الاقوامی جرائم جیسے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے والی دنیا میں قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح، دونوں طرح کے نظام انصاف کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی برائیاں میں نے گنوائیں، جن ایشوز کا اشارہ کیا گیا، ان میں سے کون سی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا سماجی تنازعات نہیں ہیں؟ کیا انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا لوگوں کا ماورائے عدالت قتل نہیں ہو رہا؟ کیا عدالتوں نے ماورائے قتل پر آنکھیں بند نہیں کر رکھی؟ کیا جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تھم سکا ہے؟ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں؟ اس وقت جس طرح پنڈی اور اسلام آباد ڈوب چکا ہے، یہ ہے حکومتی نااہلی کا جیتا جاگتا ثبوت۔ پھر انسانی اسمگلنگ، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ جا کر مرتے ہیں، کیا اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ کر سکیں؟ تو جھوٹ مطلب ہم منافقت کریں تو اس طرح کی کریں جتنی کی جانی چاہیے۔ اب جناب آگے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر بین الاقوامی انصاف کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے ساتھ یکجہتی میں کھڑی ہے۔ اب میں اس میں اور بھی ہیں کچھ چیزیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت، فوجداری ٹریبیونلز کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے ہم انصاف اور ڈیٹرنس کے عالمی کلچر کو تقویت دینے کی کوشش کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا آپ کی آنکھ کھل رہی ہے؟ کیا آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اتنے دنوں تک قومی شاہراہ بند تھی، کیا آپ نے کبھی سنا؟ کیا آپ کے کانوں تک صدائے احتجاج پہنچی؟ بلوچستان میں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، کیا بلوچستان کی مائیں بچے اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ انہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے؟ کیا بلوچستان کی مائیں بچے اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا جائے، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جائیں اور پھر عدالتیں سوتی رہیں اور پھر منصف صرف اس طرح کے جھوٹے جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہیں، ایک پیغامات جاری کرتے رہیں؟ آپ بول رہے ہیں بڑے اہم آپ نے بات کی۔ تو اس وقت سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی عدالتوں میں کم و بیش 23,62,000 کیسز یعنی 23,062 لاکھ افراد لٹکے ہوئے ہیں۔
جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، عدالتیں انصاف نہیں دے پا رہی، ججز انصاف نہیں کر پا رہے. سپریم کورٹ کے اندر ہم پچھلے کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں 60,000 70,000 75,000 57,000 60,000، اس وقت بھی 7,666 مقدمات سپریم کورٹ کے میں پڑے ہوئے ہیں زیر التوا. کہاں ہے آپ کا کیس مینجمنٹ سسٹم؟ کہاں ہے سب کچھ؟ اور جو ارجنسی لگی ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچز 26ویں آئینی ترمیم کے فراڈ کے ذریعے بنائی گئیں، ان کا کردار کیا ہے؟ کبھی کسی نے جانچنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کیسز ڈسپوز آف کیے، کس طرح ان کا سارا سسٹم چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان کی 5 ہائی کورٹس میں 3,47,383 مقدمات زیر التوا ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت بلوچستان کی بیٹیاں، بلوچستان کی مائیں، بلوچستان کی بہنیں جو ہے وہ اسلام آباد میں شدید بارش کے باوجود اپنی گرفتار قیادت اور لاپتہ افراد کے بازیابی کے حوالے سے سپریم کورٹ، قومی اسمبلی، سینٹ اور ایوان صدر کے عقب میں دوسرے روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں. کل تک جو ریاست کہتی تھی کہ بلوچستان تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اسی ماتھے کے جھومر کی عورتیں انصاف لینے وفاق کے دروازے پر گئی ہوئی ہیں، لیکن نہ تو سینٹ کچھ بولتا ہے، نہ قومی اسمبلی کچھ بولتی ہے، نہ ایوان صدر کچھ بولتا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کچھ بولتا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کچھ سنتا ہے، جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے. نہ صرف انہیں جو ماتھے کا جھومر جس کو کہہ رہے تھے ان کو 2 گز زمین تک نہیں دے رہے کہ وہ بیٹھ کر اپنا احتجاج کریں. جو وزیر داخلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، وہ اپنا جو مظاہرین ہیں ان پر پولیس گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بار بار انہیں ٹینٹ تک لگانے نہیں دے رہے. گزشتہ شب بارش برستی رہی، بچے بھیگتے رہے، لیکن ریاست کو کوئی رحم نہیں آیا. اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو خاموش ہے ہی ہے، سپریم کورٹ خاموش ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کی قومی قیادت کا جو کردار ہے وہ بڑا شرمناک ہے. شرمناک کردار ہے صدر زرداری کا، شرمناک کردار ہے مولانا فضل الرحمان کا، شرمناک کردار ہے نواز شریف کا اور دیگر پولیٹیشنز کا. گزشتہ شب جو سیاستدان گئے تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات نہیں کر رہا جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اپنا محمود خان اچکزئی کی، اور میں بات نہیں کر رہا مصطفیٰ نواز کھوکھر کی، علامہ راجہ ناصر کی، امام مزاری کی اور دیگر کی. میں بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خود کو نیشنل لیڈر کہتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ ان کا ضمیر کہاں ہے؟ ان کی زبانوں پر بہت بڑا بوجھ ہے مفادات کا. ان کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ ان کو بلوچستان میں سے کہ مرتے سسکتے لاشیں چھلنی لوگ جبری طور پر لاپتہ سسکتی مائیں روتے بچے نظر نہیں آتے. ان کو نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ سب کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹانکے فٹ ہیں. سب نے اپنے مفادات کے لیے ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے. نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مفادات لیتے ہیں. لیکن سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جب دھرنا دینے والے جو مظاہرین تھے، اپنا جو احتجاج کرنے والے تھے خواتین، جب ان پر یہاں پولیس گردی ہو رہی تھی تو ٹھیک اس وقت شام کو 7 بجے کے قریب ایف سی نے ٹھیک 7 بجے کے قریب فرنٹیئر کانسٹیبلری نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے گھر پر دھاوا بول دیا. فرنٹیئر کانسٹیبلری ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے گھر میں گھس گئی، توڑ پھوڑ کی، تشدد کیا، دھمکیاں دیں. کیوں؟ کیا ریاست اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست کی ریسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں؟ یہ جو اشرافیہ جو کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ بم برسا دو ان پر، ان کو مٹا دو، ان کو ختم کر دو، ڈاکٹر ماہر بلوچ کو آپ جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دو، تو یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ اس طرح کیوں ہیں؟ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ کیا اس اشرافیہ نے بلوچستان اپنا پنجاب کے انٹلیکچوئل نے کبھی اٹھ کر کہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے معدنیات پر پنجاب پل رہا ہے؟ کبھی کسی انٹلیکچوئل نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے ٹیکسز پر پنجاب پل رہا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ کیا اگر سندھ سے گیس نہ جائے، سندھ سے بجلی نہ جائے، اگر بلوچستان سے گیس نہ جائے تو پنجاب کا پہیا 1 منٹ میں رک جائے گا. اگر سندھ سے پیٹرول کی سپلائی رک جائے تو پنجاب کی معیشت کا پہیا برباد ہو جائے گا.
اور پھر بھی نفرتیں ہم سے کرتے ہو، جبکہ نفرت کے قابل تو خود پنجاب ہے، خود پنجابی ایک دہشت گرد، بلکہ نفرت کے قابل تو خود پنجابی انتہا پسند اشرافیہ ہے، جس نے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کیا ہوا ہے، جس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے پریشرائز کیا ہوا ہے۔ آپریشن کریں گے، کیا کریں گے آپریشن بلوچستان میں؟ کر پائے ہیں آپ؟ کتنے آپریشن بلوچستان پر مسلط کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نکلا؟ کچھ تو مجھے بتا دیں۔ اس وقت بھی میں بات کروں تو بلوچستان کی سب سے بڑی شدت پسند تنظیم کالعدم BLA نے کلات بس حملے اور کوئٹہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دونوں حملوں میں 29 اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ BLA کا دعویٰ ہے، کالعدم BLA کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے جو چیزیں دی ہیں وہ سب ہیں، لیکن ریاست کا بھی دعویٰ ہے، وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ نشانہ بننے والی بس میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ چند سویلین افراد بھی موجود تھے۔ کلات میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی سر انجام دی گئی، جبکہ کوئٹہ میں فورسز کو IED حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ سرمچاروں نے یہ کارروائی BLA کی انٹیلیجنس ونگ زراب کے معلومات پر سر انجام دی۔ زراب مذکورہ بس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا، جو قابض پاکستانی جو مسلح افواج کے اہلکاروں کو کراچی سے کوئٹہ منتقل کر رہے تھے۔ حملے میں مسلح افواج کے 27 اہلکار موقع پر جاں بحق ہوئے، جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے، جن میں شدید زخمی بھی شامل ہیں۔ بسوں میں قوال فنکار بھی موجود تھے۔ مذکورہ فنکار ہمارے نشانے پر نہیں تھے، لیکن وہ مسلح افواج کے اہلکاروں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ BLA نے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں پاکستانی جو مسلح افواج کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے 2 اہلکار موقع پر جاں بحق ہوئے اور 7 زخمی ہوئے۔ تو جبکہ دوسری طرف جو انتظامیہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجموعی طور پر 3 افراد بس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، بلکہ جو ہزار گنجی کا معاملہ ہے اس پر تو ٹوٹل خاموشی ہے۔ ایک میجر رب نواز کے معاملے پر کل جو ہے وہ اپنا ISPR نے اس کی تصدیق کی تھی اور اس کے ڈیٹیلز بھی جاری کیے تھے، لیکن اس وقت خطرناک معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے سوراب کا۔ کیا اسی مہینے کے آخر تک سوراب میں کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہونے جا رہا ہے؟ کیا سوراب میں کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہونے جا رہی ہے، یا سوراب میں کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، یا وہ آپریشن شدت پسند کرنے جا رہے ہیں، یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ اس حوالے اس چیز کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سوراب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے تمام پبلک ٹرانسپورٹرز، کوچز اور ویگن کے اڈوں اور ٹرانسپورٹرز کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ تمام پبلک ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکومت بلوچستان کی ہدایت پر تمام پبلک ٹرانسپورٹ بالخصوص کراچی، کوئٹہ، رجان، پنجگور اور دیگر علاقوں کو جانے والی ہر گاڑی میں GPS ٹریکر نصب کیا جائے۔ کچھ یہ کنڈیشنز ہیں، GPS ٹریکر نصب کیا جائے، ایمرجنسی الارم بٹن لگایا جائے، گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ سسٹم یقینی بنایا جائے، اندرونی حصے میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں۔ مذکورہ سیکیورٹی اقدامات 22 جولائی 2025 تک لازمی طور پر مکمل کیے جائیں، بصورت دیگر کارروائی ہوگی۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں تو BYC کی طرف سے جون 2025 میں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جاری کی گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ جون 2025 میں مجموعی طور پر جبری گمشدہ کیسز کی تعداد 752 ہے، جبکہ کم سن نوجوانوں کی جو تعداد ہے جبری گمشدگیوں کی وہ 27 ہے۔ ماورائے عدالت قتل کے معاملات 117 سامنے آئے، بچے یعنی 10 کم سن بھی جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کا نشانہ بنے۔ تو اس وقت بلوچستان جس طرف جا رہا ہے اس کو سنبھالنے کی بجائے، اس کو سمجھانے کی بجائے، انصاف فراہم کرنے کی بجائے نہ تو عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں، نہ پارلیمنٹ کچھ بول رہا ہے، نہ جو ہے وہ ایوان صدر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ کیا بلوچستان کوئی لاوارث ہے؟ کیا بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں لاوارث ہیں؟ وہ اگر آپ کے پاس آئی ہیں اپنے دکھ لے کر تو آپ ان کا مداوع کریں نا۔ آپ بڑے بڑے پروگرامز میں آپ جن کے پروپیگنڈا مہم پر آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان پروگرامز میں کھڑے ہو کر بلوچستان کو کہتے ہو یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے،
تو دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری کہتا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہود کے ایجنٹ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ انڈین پراکسی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ را پراکسی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے. تو بھائی پھر انصاف کون دے گا؟ کس دروازے پہ جا کر یہ دستک دیں؟ اگر کسی اور دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں تو آپ انہیں غدار کہتے ہو، اگر آپ کے پاس آتے ہیں انصاف کے لیے تو آپ انہیں گولی مارتے ہو، اگر کسی اور کو درخواست دیتے ہیں تو آپ انہیں باغی کہتے ہو، اگر آپ کے سامنے اپنے بچوں کی تصویریں لے آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو آپ ان پر پولیس گردی کرتے ہو. کیا آئین آپ کو یہی کہتا ہے؟ کیا آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں کیا ان سے انحراف کرنا کیا ریاستی پالیسی کا کوئی بہت بڑا حصہ ہے؟ یا پھر بتا دو کہ آئین پاکستان میں معطل ہے، کہہ دو کہ پاکستان میں آئین معطل ہے، کہہ دو کہ پارلیمان ایک ربر اسٹیمپ ہے، کہہ دو کہ ایوان صدر کا منصب، صدارت کا منصب ایک جعلی منصب ہے، کہہ دو کہ سپریم کورٹ میں بیٹھا چیف جسٹس ایک ڈمی چیف جسٹس ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کی کوکھ سے جس نے جنم لیا ہے، جس نے سینیارٹی کو تہ و بالا کر کے تباہ کر کے اس منصب پر پہنچا ہے. انصاف کہاں ہے؟ انصاف رول رہا ہے، آئین رول رہا ہے، لوگ رول رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، لاکھوں کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں، لیکن ریاست اپنے نشے میں گم ہے. ہم نے انڈیا کو شکست دی بھائی، بڑی شکست دی. 2.5 گھنٹے کی جنگ میں فیلڈ مارشل بن گئے، صدر بھی بن جائیں گے، بھلے لاکھ تردیدیں کریں، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ عنقریب پاکستان کا صدر جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوگا. کیا کرے؟ اگر ایوب خان فیلڈ مارشل صدر بن سکتا ہے تو آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت جو بلوچستان کے معاملات ہیں اس پر پنجابی جو انتہا پسند اشرافیہ ہے اس کو تھوڑی سی زبان اپنے دانتوں کے پیچھے رکھ کر حقائق کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے. کل یہی پنجابی انتہا پسند اشرافیہ تھی جو کہتی تھی جاگ پنجابی جاگ. کل یہی نواز شریف کہتا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا تھا. آج جب سندھ اور بلوچستان کے معدنیات کو لوٹ رہے ہو، ٹیکسز کو لوٹ کر آپ پورے بلوچستان میں پھیلا رہے ہو، بجلی کے معاملوں میں آپ دیگر صوبوں سے ہٹ کر کام کرتے ہو، سندھ اور بلوچستان کا پانی چوری کر رہے ہو، NFC ایوارڈ میں دھوکہ دے رہے ہو، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. اس پر بھی تو کبھی بات کرو نا. کیوں کوئی پنجابی انٹلیکچوئل نہیں بولتا کہ بلوچستان کا مسئلہ احساس محرومی کا مسئلہ ہے؟ کیوں کوئی پنجابی انٹلیکچوئل یہ نہیں بولتا کہ پنجاب کا مسئلہ آئینی مسئلہ ہے؟ کیوں کوئی پنجابی انٹلیکچوئل یہ نہیں بولتا کہ پنجاب کا معاملہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے اور بلوچستان کے لوگ جو چیخ رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں، بچوں، بھائیوں اور اپنے والدین کی جبری گمشدگیوں پر چیخ رہے ہیں؟ کیوں کوئی پنجابی انٹلیکچوئل یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں؟ کیوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل پر ریاست قابض ہے؟ کیوں کوئی پنجابی انٹلیکچوئل اس وقت احتجاج نہیں کرتا جب جو ہے بلوچستان کی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل سے متعلق قانون سازی کرتی ہے؟ آج آپ کو جو ہے وہ یہ یاد آ گیا کہ بم برسانے ہیں. برساؤ بھائی بم، لگا دو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو پھانسی پہ، چڑھا دو سب کو. بھٹو کو چڑھایا، بینظیر کو مارا، مرزا کو مارا، نواب اکبر بگٹی کو مارا، کس کس کو نہیں مارا؟ نوروز خان کے بچوں کو مارا، کس کس کو نہیں مارا؟ یہ تو وہ ہیں جو براہ راست قتل ہوئے اور وہ جو پرسرار طریقے سے قتل ہوئے. سارے قتل کا جو قتال ہوا اس کا لہو اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی اشرافیہ کے ہاتھوں پر ہے. فی الوقت کے لیے اتنے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.